जब भी दोहराएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं खुशहाल यहाँ, हिम्मत आज़म से कायम रहता है अपना इक़बाल यहाँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तलक है एक सुरताल यहाँ, जो एक बार यहाँ आया या का होकर रह जाएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्क जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। आज तकरीब यौम आज़ादी के मौके पर जो मेहमानान गिरामी को यहाँ मदऊ फरमाया है, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर कोई मेहमान ही मेहमान है, लेकिन इस मौके पर परचम कुशाई का एक बहुत ही अहम ज़रीन अमल है। इस मौके पर मैं ऐसे तो हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब और इस तरीके से हमारे मस्जिद के सदर अलहाज असलम साहब और इसी तरीके से हमारे अलहाज समीउल्लाह साहब और हमारे अलहाज अब्दुल करीम साहब, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अगली नशिस्तों की तरफ तशरीफ लाएँ ताकि परचम कुशाई का अमल बिल्कुल करीब शुरू हो जाए। हज़रत मौलाना नूर साहब और हाफिज़ ज़मीर अहमद साहब दामद बरकातहू, इनसे भी हमारी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो अगली नशिस्तों में तशरीफ लाएँ। अलैकुम सलाम। हमारे इस मौके पर हमारे जनाब कौंसलर सैयद यूनुस साहब और इमरान साहब, हमारे इन दो कौंसलर साहबान से हमारी दरख्वास्त है कि वो अगली नशिस्तों पर तशरीफ लाएँ। हमारे सालिहीन साहब मुस्ताक़ी माफ, हमारे सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त है कि वो अगली नशिस्तों में तशरीफ लाएँ। थैंक यू। वालेकुम बिला किसी ताख़ीर के इस वक्त हम सब के लिए वक्त बिल्कुल कम वक्त है। आज जुमा का दिन भी है, चूँकि उसकी मसरूफियात भी है, इसलिए बिला किसी ताख़ीर के परचम कुशाई के अमल को इनेकाद करने के लिए उसकी इब्तिदा के लिए मैं जितने भी मेहमान अहबाब हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ लाएँ, परचम कुशाई के अमल को जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है, जय 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 है। बाज़ाब्ता जलसे के आगाज़ के लिए कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा फ़ीही बस्मला व अक़्ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हर वो जलसा जिसके अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता वो जलसा नामुकम्मल होता है। इसलिए मैं क़िराअत कलाम पाक के लिए हाफिज़ अब्दुल हमीद को मैं दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और जलसे का आगाज़ क़िराअत कलाम पाक से फरमाएं।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك اللہ کے کلام کے بعد کائنات کی مقدس ہستی خدا کے بعد اگر کسی کی ذات اقدس ہے وہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان اقدس میں بلائے عقیدت نشاور کرنے کے لیے میں محمد صادق دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اختصار کے ساتھ نعتیہ کلمہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہیں چڑھاؤ زیادہ چاہتا ہو اپنی رنگت پہ،
پیش کرنے کے لیے جو طلباء منتخب ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ترانہ ہندی پیش فرمائیں. طلباء اپنی نشستوں میں بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. ہم بلبلے سکی گلستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. پربت وہ سب سے اونچا ہم سارا آسمان کا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سارا آسمان کا. او سندری ہمارا، او باسبا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزار ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزار ندیاں. گلشن ہے جن کے دم سے عرش کے جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. السلام علیکم. ترانہ ہندی کے بعد جنگ آزادی کے موقع پر جو ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں اس کو پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد ریان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جنگ آزادی کے موقع پر ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو پیش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم صدر جلسہ اور تمام سامعین کرام اور اساتذہ کرام، 15 اگست تاریخ ہند کا ایک سنہرا باب ہے. ہم 77 سال قبل ہندوستان کو انگریز جو من کے کالے چہرے کے گورے ناپاک گنڈوں کے قبضے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے. یہ آزادی ہم تمام کو کئی قربانیوں کے بعد حاصل ہو گئی تھی. اس آزادی کے لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دی، تحریکیں چلائے، اقتدار کو چوما، قید و بند کی صحبتیں جھیلی، بلاخر غیر ملکی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے. ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز اور نمایاں رہا ہے. بالخصوص حضرت علماء دیوبند جن میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم محمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا
انہوں نے انگریزوں کے خلاف 4 بڑی جنگ لڑی ہے. ان کا تاریخ مقول میں مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. مطلب سامعین کرام، حضرت ٹیپو سلطان جی رحمۃ اللہ کی وصیت تھی کہ میں خوش ہوں کہ ایک کافر کا مقابلے میں لڑ کر خدا کے راستے میں جان دے رہا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ فرنگی فوج کو مارتے مارتے جان دے رہا ہوں. کاش کہ ایک بار فرنگیوں کو ہندوستان سے انتقال بتائے. اس وقت تک میرے ان کو قبر میں چین نہیں آئے گا جب تک ہندوستان کی سرزمین فرنگے سے پاک نہ ہو جائے. دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے باضابطہ اعلان ہونے لگا کہ خرچے خدا کے ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی ہے انگریز بہادر کا. مشکل ترین لمحوں میں حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی کے بڑے صاحبزاد حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب بنانے کا سب سے پہلا فتویٰ دیا. اس فتوے نے پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلم عوام کے دل میں جذبہ جہاد پیدا کر سکا تھا اور انگریز فوج کو وہی سے خوف پیدا ہونے لگا کہ اگر کوئی قوم ہمیں بھگا سکتی ہے تو وہ قوم مسلم ہے، کیونکہ ان کے اندر کلمہ قرآن سنت کی طاقت مضبوط ترین ہے. یہ جینے مرنے تک تیار ہونے جاپانی حالات وہی سے بچ ہو چکے تھے. آزادی کی جدوجہد میں برادر وطن کا نام بھی آتا ہے. مثلا مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ، لکشمی بائی، جھانسی کی رانی، سروجنی نائیڈو. ہمارا ہندوستان سے تعلق آبا و اجداد حضرت سیدنا اعلیٰ نبی علیہ السلام سے ہے. اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی میں ہم کو دفن ہونا ہے. آج ہمیں NRC یہ کیسے ہندوستان سے نکالنے کی ناپاک سازش چل رہی ہے. یہ کبھی کامیاب نہ ہوگی. آج کچھ طاقتور طاقتیں ہندوستان جیسی سونے کی چڑیا کو بانٹ کر رہتی ہے. یہ قیامت تک نہیں ہوگا انشاءاللہ. محترم سامعین کرام، لال قلعے کی فصل قطب مینار کا شاہکار مینارہ، جامعہ مسجد دہلی کی خوشبو عمارت، روز البلاد ممبئی و کلکتہ بنگال کی تاریخی عمارتوں کو دیکھ کر ہندوستان کی شان بڑھے. اور آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ وطن ہمارا ہے، تمہارا نہیں. یہ خواب خیالی ہے. ہندوستان کی تاریخ دارالعلوم دیوبند اور اس کے مقصود دائرے جانور سے جڑی ہوئی ہے. جبکہ یہ جانور اور دائرے اس تحریک آزاد ہند کو اس وقت سے لیے ہوئے کہ جبکہ برادر وطن ابھی ماؤں کے پٹوں میں جنم بھی نہیں کیا تھا. پھر بھی ہم کو تحسین پیش کرتے ہیں. مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ، لکشمی بائی، جھانسی کی رانی، سروجنی نائیڈو اور جیسے لوگوں کو جنہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑائے. 1919 میں جمعیت علماء ہند قیام ہوا تو ہندوستان کی آزادی کا سینٹر قائم ہوا تھا. دارالعلوم دیوبند کا قیام 1867 میں ہوا تھا. تو ہندوستان جو جنہوں نے انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا تھا. انگریزوں نے 14,000 قرآن پاک کے صحیفے کو جلائے، سینکڑوں علماء کو پھانسی کے پھندے پر لگایا. کالا پانی ماتا کا خیر کرنا یہ کابل کی شہادت دیتا ہے. انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا جان اپنا عمل قربان کیا اور مکتی کی عزت ہے. ورنہ میں آزادی کی اس وسیع اور اس عنوان کو آپ کے گوشت گزار کرتا، آپ کے روزے کھڑے ہوتے. اکابروں کا تذکرہ ایسے موقع پر جی و جان سے کرنا چاہیے تاکہ برادر وطن کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان کی آزادی اصل حقیقت و تاریخ معلوم ہو جائے. ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا انشاءاللہ. ہندوستان اکابر علماء مجاہدین آزادی ہندوستان. السلام علیکم. ماشاء اللہ. یہ تھے حافظ محمد ریان جو غلامگیز حافظات کے سامنے ہندوستان کی تاریخ پیش کروا رہے تھے. اللہ تعالیٰ اور ترقیات کی اور استعمال فرمائے. اس کے بعد اسی کاز کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حافظ محمد السلام کو دعوت دیتا ہوں کہ اسی کی ایک کڑی کو آپ کے سامنے پیش کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی محبت. میری مٹی سے بھی وہ خوشبو وفا آئے گی. محترم جناب ناظم صاحب، مشرق اساتذہ اکرام، معزز سامعین اکرام، آج 15 اگست یوم آزادی کی سالگرہ ہے. جی ہاں، آج سے 80 سال پہلے آج ہی کی تاریخ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا تھا. غلامی کی زنجیروں کو آزادی کے متوالوں نے توڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں. پورے ملک میں آزادی جشن منایا جا رہا ہے.
محترم دوستوں، ہمارا ملک خوشحال تھا، ہندو مسلم اتحاد کی مثال تھا، پیار اور محبت اس کی پہچان تھی، قومی یکجہتی رواداری اس کی شان تھی۔ لیکن شاطر انگریزوں نے ان کی دولت لوٹنے کے لیے ایسی سماعتوں کو تباہ و برباد کر دیا، گنگائے جمنی تہذیب کو ملیامیٹ کر دیا، ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ لیکن ہزار ستم کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے، مذہب کی آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے متحد ہو کر سر پر کفن باندھ کر ان کا مقابلہ کیا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا باز دل میں ہے۔ محترم دوستوں، ہم یہ عہد کریں گے پھر سے متحد ہو کر ملک کی آزادی کے لیے نفرت کی سیاست و نفرت کی غلامی سے ملک کو آزاد کریں، پیار اور محبت کی بات کریں، تبھی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، زندہ باد۔ بس اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس موقع پر محمد ارسلان مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جو سرخیل جو آزادی سے متعلق جو ہمارے اکابر کی جو قربانیاں ہیں، اس سے بیشتر جو مقرر ہے انہوں نے بھی پیش کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے اور دور دراز کے علاقوں میں بھی جانا ہے، اور ماشاءاللہ حضرات ایسے موقع پر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں کہ اس موقع پر آپ حضرات کو تشریف لانا بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے اس کو اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے کہ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، جبکہ ہمارے ناظم تعلیمات اور ہمارے اساتذہ اکرام موقر اساتذہ اکرام اور طلباء کی بہت بڑی خواہش تھی ایک اچھے منظم انداز میں، کیونکہ گزشتہ 2 سالوں میں ماشاءاللہ ایک اچھا منظم انداز میں اجلاس کیا گیا، لیکن اس موقع پر اس آخر ہی کی اس بنیاد پر کہ جمعہ کا دن ہے، چونکہ بہت زیادہ طویل جلسہ بھی کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ اس کو رخصت کیا جا رہا ہے، ورنہ تو آزادی کے متعلق بہت سارے عناوین ہیں۔ ماشاءاللہ آج آپ جمعہ کے خطبات میں آپ حضرات اس کو اپنے گوش گزار فرمائیں گے۔ واقعتاً یہ ہندوستان کا بہت ہی اہم ہندوستان ہے، اس ہندوستان کی اس تصویر کو آج اس کے رخ کو جو بدلنے کی جو ناپاک سازشیں جو چل رہی ہیں، انشاءاللہ کبھی یہ سازشیں ناکام بلکہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا وعدہ ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ یہ کافر، یہ مشرک اپنے منہوں سے اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین کے رہنے والوں کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے، گرچہ کہ کافر، گرچہ کہ مشرک، گرچہ کہ اس کی اصطلاح میں شاید آپ کو اس میں تذبذب ہوا ہوگا، اوپر کا مائک ہے اور اسی طریقے سے فلاں فلاں نہیں، بلکہ میں قرآن کی اصطلاح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں برادران وطن میں کچھ ایسے سیکولر انسان بھی ہیں جو ملک کی تقسیم کو نہیں چاہتے، ملک کو بانٹنا نہیں چاہتے، وہ امن، بھائی چارگی، پیار محبت کے فروغ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس موقع پر ہمارے اکابر، ہمارے علماء کی تاریخ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم 1857 سے جنگ آزادی کا باب نہیں کھلتا، بلکہ اس کا جو باب کھلتا ہے 1601 سے کھلتا ہے۔ مالٹا کی طرف جاؤ، شیخ الہند کی ہڈیوں کی طرف جاؤ، شیخ الاسلام کی قربانیوں کی طرف جاؤ، کہاں جاؤ، تھوڑے سے وقت میں کہاں میں آپ کو لے کر کے جاؤ۔ اتنا تو میں صاف طور پر کہتا ہوں 1857 سے ہمارے تاریخ آزادی کا باب کھلتا ہی نہیں۔ ہاں ہمارے مفکرین جیسے حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1857 کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے جس میں 5000 ہمارے برادران وطن دنیا سے گئے، ہم شہید رہ گئے تھے دنیا سے گئے۔ یہ اور بات ہے، وہ 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی،
اگر یہاں سے اگر اس کو شروع کر دیا جائے تو 1799 کا جو عیسوی کا اور وہ تاریخ حضرت ٹیپو سلطان کو کہاں رکھیں گے؟ 1800 پہلے آتا ہے یا 1700 پہلے آتا ہے؟ 1700 پہلے آتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے 1601 ہے نانا علی مردی خان نواب سراج الدولہ، یہ وہ ایسے ہیں جو جیالے ہیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، واسکو ڈی گاما، اور اسی طریقے سے تجارتی قافلہ لے کر یہاں چور اچکا بن کر کے من کا گورا اور من کا کالا چہرے کا گورا یہاں آیا اور آ کر کے کچھ چیزیں بیچنے کی اس نے سازشیں کی۔ نانا علی مردی خان نے سب سے پہلے بھانپا، نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے بھانپا، لیکن بکسر کی جنگ کے اندر ناکام ہو گئے اور پلاسی کی جنگ میں ناکام ہو گئے۔ 1601 سے ہمارا یہ بات شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 1700 کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، پھر حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، جیسے کہ ابھی عزیزم حافظ محمد ریان نے آپ کے سامنے اور مولانا مغیث انداز نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہم شیروں کی طرح زندگی گزاریں گے، گیدڑوں کی طرح نہیں زندگی گزاریں گے۔ یہ ملک شیروں کا ملک ہے، یہ دہاڑے جانے والا ملک ہے، اس ملک کے اندر شیر آباد ہوتے ہیں، یہاں کوئی گیدڑ آباد نہیں ہوتا۔ حضرت آخری لقمہ لیے بھی نہیں تھے، للکار ہوئی، سرنگا پٹن کی فصیل کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے، اٹھے اللہ کا نام لے کر، اور ماشاءاللہ ہمارے ٹیپو کو صرف بادشاہ کے حیثیت سے دیکھتے ہیں، بادشاہ کے حیثیت سے نہیں۔ حضرت ٹیپو ایک مفتی بھی تھے، حضرت ٹیپو محدث بھی تھے، حضرت ٹیپو معلم بھی تھے، حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 17-18 پارے قرآن پاک پڑھنے کے حامی ہوئے، ہم سے بادشاہ نہیں۔ اور آج میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، اس سال لال باغ میں فلاور شو کیا گیا اور اس موقع پر چل رہا ہے فلاور شو، جو لال باغ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت دیا ہوا صدقہ ہے۔ آج اس سال لال باغ کے فلاور شو میں حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ ہماری اسکول کی کتابوں سے اور اس کی اسکول کی نصابوں سے، ہماری کتابوں سے حضرت ٹیپو کا نام مٹا دیا جا رہا ہے۔ پھر کیا سیکولرزم ہے؟ اس چیز کو سیکولرزم کہتے ہیں، اس کو تشدد کہتے ہیں، اس کو بھائی چارگی کے عمل کو برباد کرنا، غارت کرنا کہتے ہیں۔ بہرحال ایسے تیسے 1799 میں حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اور تب جا کر کے انگریز بہت دور سے بھاگنے لگا، شاید اب یہ زندہ ہوگا، سامنے نہیں جا سکتا، شاید بہت بھی زندہ ہوگا۔ پھر ایک گولی ماری گئی، کنپٹی پر گولی لگی، حضرت جان آفرین فرما چکے، سامنے آیا، اس موقع پر کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیالے جوامت بہادر شجاع کبھی ماشاءاللہ ہندوستان کی اس تہذیب کو، اس رنگ نسل کو آباد کرنے والے تھے۔ جیسے یہ اعلان ہوا 1803 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بلا کسی تفریق مسلک و مذہب و مشرب کے سبھی ان کی حدیث کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور سبھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو 4 بیٹے تھے، جس کے سب سے پہلے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی محدث تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دائر کیا، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے پہلا فتویٰ، جس فتویٰ نے پورے ہندوستانیوں کو گرما دیا۔ کہاں؟ یہی وہ فتویٰ تھا، حدیث پڑھانے والا حدیث چھوڑ کر میدان کارزار میں آ گیا، یہی وہ فتویٰ تھا، تفسیر پڑھانے والا تفسیر چھوڑ دیا، خانقاہ میں اللہ کے ضربے لگانے والا اسی فتوے کی گرمی میں اس کے اندر گھامتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر کے میدان کارزار آ گیا۔ کیا تھا فتویٰ؟ فتویٰ یہ تھا ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، ہندوستان میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اگر یہ ہندوستانی اگر نہیں جاگے گے، یہ سونے کی چڑیا اور سونے کی کھیت یہاں سے گلو لالا یہاں سے اٹھتے ہیں، اس کو یہ ختم کرنے کے لیے اور ہمیں غلاموں کے لیے
اپنے کتوں کی غلامی کے لیے ہندوستانیوں کا استعمال کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ اسی فصلے نے اتنا بڑا اندر بدلہ پیدا کیا. اسی فصلے کی بنیاد پر مستقل 8 سالوں تک شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دیوبند کی صحبت سے جیلیں پڑی. آخر میں جیل خانی میں حضرت کا انتقال ہوا. اب یہ فتویٰ خاموش نہیں رہا، بڑھتا رہا. یہ آگ سلگتی رہی، بڑھتی رہی. پھر اسی فتوے میں 1857 سے پہلے اور بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی. لیکن حضرت شیخ الہند کو کون نہیں جانتا؟ حضرت شیخ الہند اپنے بھی بھول دیتے ہیں. مولانا فضل حق خیر آبادی کا نام لیتے ہیں، لیکن شیخ الہند کو کہے بغیر، ایک شہید احمد العالم کو کہے بغیر، مولانا حسین احمد مدنی کو کہے بغیر، اکابر علماء دیوبند کو کہے بغیر آزادی کا تاریخ نامنظم ادھوری ہے. 1857 میں یہ مسئلہ ہوا، اس کو غدر کا نام دے دیا گیا، لیکن وہ جنگ ہاری گئی. اور اسی جنگ میں حضرت حافظ ضمیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کنپٹی پر گولی لگی، شہید ہوئے. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کندھے پر اٹھا کر کے شاملی کے میدان سے اٹھا کر کے لے آئے، لیکن آئے تو خانہ بھون میں دفن کر دیا گیا. پھر بیٹھ کر کے انہوں نے ایک نظام بنایا. انگریز اب کیا کر رہے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عیسائی تہذیب ہے، ہمارے پاس کھانا ہے، ہمارے پاس اور ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے وہ تو گوشت، ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑا فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہا جا سکتا ہے یہی وہ حاجی عبداللہ مہاجر مکی، یہی وہ قاسم نانوتوی اور یہی رشید احمد گنگوہی اور یہی مفتی کفایت اللہ اور یہی شیخ الہند محمود حسن، یہی وہ اکابر ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مستقل طور پر پورے علاقے میں انہوں نے سروے کیا اور ان سے کہا گیا انگریز کی پالیسی خنزیر کو کھلانے کی ہے، انگریزوں کی پالیسی پیشاب پلانے کی ہے. اس لیے آؤ ہم اپنے مدرسے میں رکھیں گے انار کا درخت. دیوبند میں چھتا مسجد میں انار کا درخت تھا اور مسجد کی بالکل قریب تھی اور انار کے درخت کے بالکل قریب پڑھنے والا محمود، پڑھانے والا محمود، ماشاءاللہ اسی کی سرپرستی میں الحمدللہ کارزار اور کاروان آگے بڑھتا گیا. مدرسہ ہی کی شکل میں نہیں تھا، یہاں پر مجاہدین پیدا کیا جاتا تھا، یہاں پر ملک کے چیاریوں کو پیدا کیا جاتا تھا. ماشاءاللہ پیدا ہوئے. آج بھی الحمدللہ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں واحد ایسا مرکز ہے جہاں سے علم بھی ملتا ہے، جہاں سے عمل بھی ملتا ہے، جہاں سے تقویٰ بھی ملتا ہے. اس حقیقت کو دوسری انکار کرے. آج کے موقع پر ہمارے اپنے بھی اکابر علماء دیوبند کی تکفیر آج کے دن اگر کہا جائے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور کیا پاگلپن کی بات ہے، یہ وقوفی کی بات ہے. میں مانتا ہوں مولانا فضل حق خیر آبادی کی بات قربانیوں کو برائے نہیں کہتا. مفتی عنایت اللہ کافوری علم السیرہ کے مصنف، ان کی میں قربانیوں کو ناکام نہیں سمجھتا. تھے یہ اکابر، لیکن سب سے پہلے بگل بجانے والوں میں شیخ الہند کا نام آتا ہے، شیخ الاسلام کا نام آتا ہے. ان کی تاریخ کے بغیر یہ تاریخ ادھوری ہے. مجھے انکار نہیں، جیسا کہ ہمارے میرے سے بیشتر جو مقرر نے کہا سروجنی نائیڈو، پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی اور اسی طریقے سے بہت سارے برادران وطن، بھگت سنگھ، یہ سب ہیں. میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ اس وقت تشریف لائے ہوئے ہیں جب ہمارے اکابر کا خون زمین میں رچ گیا، بس گیا. لال قلعے کی فصیل کی بگل بجاتی گئی اور قطب مینار کی بلندی دے دی گئی، تاج محل کی رہنائی پیش کر دی گئی. بعد میں آئے جب ہمارے اکابر میدان کارزار میں آئے ہوئے تھے، تب تک ان کی ماؤں کے پیٹ میں آئے بھی نہیں، انہوں نے دیکھا بھی نہیں. لیکن آج افسوس ہمارے اکابر کا نام مٹایا جا رہا ہے. میں نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوان نسل ہمارے اکابر کی قربانیوں کو فراموش نہ کرے. یہ ہمارا حق ہے. یہ جو ہمارے بزرگان دین، یہ ہمارے دانشور احباب، یہ ہمارے ذمہ داران یہاں جو تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ سب اپنے حق کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ ہمارا حق ہے، اس حق کو کوئی چھینا نہیں جا سکتا. لیکن اس حق کو بھی چھیننے کی سازش ہو رہی ہے، سیکولرزم کو برباد کرنے کی فکر کی جا رہی ہے. میں زیادہ بات آپ کا لینا نہیں چاہتا. میرا ہندوستان امن کا گہوارہ ہے، پیار محبت کا گھر ہے، مداری
मदारिस इसी से आबाद है। आपको मालूम होना चाहिए मदारिस का किरदार आजादी के लिए बहुत अहम बाब है। अगर मदारिस ना होते तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं हो सकता। मदारिस ही की देन है, यही वो तलबा है जो रातों में उठ करके अल्लाह को मनाते हैं। यही वो तलबा जिनके जरिए से इस्लाम आबाद है, दीन आबाद है। अगर ये मदारिस ना हो, अगर ये मकातिब ना हो, अगर इमाम ना हो, अगर सदर ना हो, सेक्रेटरी ना हो, और इसी तरीके से जिम्मेदार ना हो, पता नहीं इस उम्मत के बच्चे कहां से कहां चले जाएंगे। भूखमरी का शिकार नहीं, कुफ्र और इल्हाद की तरफ चले। जानते हैं मदारिस डोनाल्ड ट्रंप इस मौके पर अमेरिका के सदर मौजूद है। इससे पहले भी जो सदर थे बारक हुसैन ओबामा, आपको मालूम होना चाहिए ये 2 साल से अरबी मदरसे में पढ़कर के बाद में सदर बने। हिंदुस्तान के सबसे पहला सदर राजेंद्र प्रसाद मदरसे के कलकत्ता के मदरसे से फारिग होकर बाद हिंदुस्तान के सदर बने हुए हैं। मदरसे की इतनी बड़ी तासीर है। मदारिस चलाने वाले, मदारिस को चंदा देने वाले, मदारिस की मदद करने वाले अल्लाह ताला इनको कभी ज़ाहिर नहीं करेगा। इनकी नस्लों में अल्लाह ताला इल्म को लिखेगा, इनकी नस्लों में अल्लाह ताला एक हर्फ को लिखेगा। इसलिए मदारिस को फरोग देना चाहिए। यूपी के इलाकों में, दीगर इलाकों में बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मसाजिद को खत्म कर दिया जाए, इस्तेमाल कर दिया जाए, सारी चीजें मौजूद है, लेकिन मदारिस जिंदा तो हम जिंदा, मुल्क जिंदा। मदारिस नहीं तो मुल्क भी, और हम सब मुल्क। बस इन्हीं बातों पर मैं आपको ज्यादा वक्त देना नहीं चाहता। मैं हजरत मौलाना मुनव्वर साहब से दरख्वास्त करता हूँ इस इजलास को अपने प्रोग्राम को जिक्र। हजरत मौलाना साहब नासाज है, गले की खराबी है और हुजूर पेश कर रहे हैं और हजरत से कुछ सुनना चाह रहे थे। अच्छे मुहक्किक हैं और अच्छे खतीब भी है, लेकिन यह है कि मसला उनके गले की खराबी का भी है और चूंकि बलबला अंगेज अभी खिताब भी करना है और अभी यहाँ अगर खिताब हो जाए तो फिर वहाँ उनके गले की थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। इसी बुनियाद पर मौलाना से मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ इस इजलास को दुआ के जरिए से इख्तिताम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आप तमाम अहबाब का भी शुक्रगुजार हैं दिल से कि आपने कीमती वक्त देकर हमारे तलबा की बात की रोशनी सुने, अहमद साहब के मुफीद अल्फाज से भी अपने दिलों की बात के अंदर बिठाए। और सबसे बड़ी खुशी ये थी जो सुनहरा दिन मिला 15 अगस्त का, वो जुम्मा का दिन, जुम्मा के दिन 15 अगस्त आज़ाद और शब क़द्र रमजान का महीना कि शब क़द्र जो आज कहता तो कहता है पर नो नासी और जो यौम आज़ादी मिला माशाअल्लाह जुम्मा का दिन भी और शब क़द्र भी रमजान का महीना मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जो तारीख हमें मिटाना चाहती है वो खुद मिट जाएगी हमारा नाम, इसलिए कि हमारे उम्मा का खून इस जमीन के अंदर इस हिंदुस्तान का आज़ाद करने के लिए ऐसे उम्मा का खून जो मुफ्ती साहब कह रहे थे तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, दिन में कुरान नहीं छूटा, ऐसे प्यारों का खून इस हिंदुस्तान की जमीन में है। इंशाअल्लाह जब तक ये मुल्क रहेगा यहाँ पर ईमान न रहेगा। इंशाअल्लाह तमाम का शुक्र अदा करता अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा इन बातों पर तवज्जो दे, हमारे मसलों को बार बार तवज्जो दिलाए। इसकी आज़ादी में हमारे असलाफ की बड़ी कुर्बानी है, हम फरामोश नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील, नि'मल मौला व नि'मन नसीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. तफसीर नशीन की जाएगी तमाम अहबाब खिलेंगे हर शहरे मुस्काएगा, हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अज़मत गंगा शौकत हम्पी और सहराए थार की आन, हुस्न अजंता और एलोरा ताजमहल की अपनी शान। टीपू गांधी नेहरू जौहर लक्ष्मीबाई की ये जान, दो
قصہ دہرائے گا ہندوستان ہمارا